अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। सामीन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पे मैं वहीद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन, कराची में लाहौर रेजोल्यूशन और आज का पाकिस्तान के हवाले से PMO हाउस कराची में सेफ सिंध कमेटी की तरफ से सेमिनार कराया गया। सेमिनार में खिताब करते हुए जियो सिंध महाज के चेयरमैन खालिद जुनेजो, प्रोफेसर डॉक्टर जाफ़र अहमद, डॉक्टर टीपू सुल्तान और डॉक्टर हबीब सुमरो ने कहा कि हम इस गुमशुदा पाकिस्तान को तलाश कर रहे हैं जो लाहौर रेजोल्यूशन की शक्ल में नज़र आया था। 73-74 सालों की तारीख में सूबों को इख्तियारात अभी तक ना मिल सके हैं जो माजी में किए गए थे। जब तक हम सूबों को ट्रस्ट नहीं करेंगे और मरकज़ियत पसंदना सोच ख़त्म नहीं करेंगे कि मरकज़ हमेशा दुरुस्त होता है और सूबों को हक़ नहीं पहुंचाता कि वो कौमी वहदत में अपनी बात कर सकें। यही वजह है कि हम बहरान का शिकार हो रहे हैं। सामीन, इस प्रोग्राम की कार्रवाई हाजिर है। मैं दावत दूंगा प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब को। इनका जो टॉपिक है वो लाहौर रेजोल्यूशन एंड एजुकेशन। प्रोफेसर तौसीफ साहब। शुक्रिया सुमरो साहब, जनाब सदर डॉक्टर टीपू सुल्तान, जाफर साहब, जुनेजो साहब, ख़वातीन और हज़रात। 23 मार्च 1940 की वारदात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, तो मुझे ये फरीज़ा सौंपा गया है कि 40 की दिहाई में या ब्रिटिश इंडिया दौर में जो तालीम की सूरत हाल है उसका मवाजना किया जाए आज 80 साल बाद की सूरत हाल है। लॉर्ड मैकाले ने मुगलों के दौर में बदकिस्मती से तालीम का शोबा नहीं था, तो हिंदुस्तान में कोई मदरसों की और बाकायदा तालीम की रिवायत नहीं थी सिवाय मजहबी तालीम के। जदीद तालीम का आगाज ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से हुआ और लॉर्ड मैकाले ने पहला ढांचा बनाया था जो किसी तरह चलता रहा। उस ढांचे में हमारा जदीद तालीमी निज़ाम मुनज़्ज़म हुआ। इस तालीमी निज़ाम में दो बातें थी। एक तो बात ये थी कि जो मज़ामीन थे साइंस के, वो साइंस की बुनियाद पे थे और साइंटिफिक सोच को आगे बढ़ाते थे और साइंस का शऊर पैदा करते थे और लोगों को तहकीक की तरफ ले जाते थे। मगर तारीख जो थी वो उसको अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया हुआ था और वो तारीख सिर्फ अंग्रेज़ों की तारीख थी। उसमें जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद है उसका जिक्र नहीं होता था। 1857 की जंग आज़ादी, उसके बाद जो डेवलपमेंट है उसका जिक्र नहीं होता था। मगर साइंसी मज़ामीन जो थे वो उसी तरह थे जैसे यूरोप में पढ़ाए जाते थे। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें जाहिर हुई और वो आज तक चली आ रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान की रियासत क़याम पाकिस्तान के बाद से तालीम को इब्तिदाई तरजीह नहीं दी, उसके नज़दीक तालीम की अहमियत नहीं थी। ये जो नवंबर 1947 में कॉन्फ्रेंस हुई, पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस थी और कराची में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ना तो गवर्नर जनरल बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत की, ना वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने की। उस ज़माने में फजलुर रहमान साहब वज़ीर तालीम भी थे और वज़ीर दाखिला भी थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की और इस कॉन्फ्रेंस में तज़किया हुआ और तजावीज़ मुरतब हुई कि किस तरह का मुल्क का तालीमी निज़ाम होगा। तो पहली दफ़ा जो है कुछ मुक़र्रिरीन ने ये तजवीज़ दी कि मजहबी तालीम को लाजमी करार दिया जाए। कुछ ने कहा कि प्राइमरी की तालीम को लाजमी करार दिया जाए। मगर उस वक्त के जो वज़ीर तालीम थे उन्होंने जो कहा फजलुर रहमान ने, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनमें जो लीडरशिप थी वो फिर भी इस बात का कायल थी कि साइंटिफिक निज़ाम तालीम होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था फजलुर रहमान साहब ने कि ये कतई नहीं समझना चाहिए कि नया तालीमी निज़ाम की बुनियाद मज़हब पे होगी, बल्कि साइंटिफिक फिक्र पे होगी और इस्लाम का जो समाजी इंसाफ का जो पैगाम है उसके मुताबिक होगी। मगर ये बहुत आर्जी मामला रहा। 1948 में जो कॉन्फ्रेंस हुई दोबारा,
اس میں پھر جناح صاحب کا ایک پیغام کوٹ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے پھر اس بات پر زور دیا کہ تعلیم جو ہے وہ اس میں اسلامی نظریہ لازمی ہوگا. یوں اس ملک میں تعلیم کو مذہب کی طرف ڈھانے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ آج تک کسی نہ کسی طرح جاری ہے. تعلیم کے جو مسائل ہیں اس میں ایک تو یہ کہ تعلیم کا عام نہ ہونا، عام آدمی کو خواندگی کی شرح 7% نہ ہونا، اور دوسرے یہ کہ تعلیم کو غیر سائنٹیفک انداز میں جو ہے پیش کرنا اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا. اس کے بعد جو پہلا کمیشن بنا وہ شریف کمیشن تھا جس نے بہت ساری تجاویز دی، جس کے مگر ان ساری تجاویز میں یہ نہیں تھا کہ تعلیم جو ہے کمپلسری ہونی چاہیے. یہ عجیب بات تھی کہ پاکستان اس وقت کوئی تعلیمی طور پہ بہت پسماندہ تھا. دنیا کی جو لسٹ تھی اس کے آخری اس میں تھا جہاں پرائمری تعلیم کی شرح بھی کم تھی. مگر شریف کمیشن میں بہت ساری باتیں کی گئی، نجی شعبے کو شامل کرنے کی بات کی گئی، پرائمری ایجوکیشن کی بات کی گئی، مگر یہ بات یہ بھی کہی گئی کہ پرائمری تعلیم کو لوکل بورڈ کے حوالے کیا جائے. مگر یہ بات مجھے کہیں نظر نہیں آئی جس میں یہ بتایا جائے کہ تعلیم کمپلسری ہوگی اور ریاست جو ہے وہ تعلیم ہر شہری کے تعلیم کے حق کو تسلیم کرے گی. یہ جو شریف کمیشن ہے اسی کے بعد جو تجاویز آئی تھی اس میں پھر وہ ایک جو آج کی ایک ایشو ہے کہ بی اے کی سطح پہ 3 سالہ ڈگری کورس نافذ کیا جائے، ایل ایل بی کی سطح پہ 3 سالہ ڈگری کورس نافذ کیا جائے. وہ اور پھر جو آرڈیننس تھا اس کمیشن کی جو سفارشات تھی اس کے تحت جو اکیڈمک فریڈم تھی اس پہ بہت ساری قدغن لگی اور یونیورسٹیز اور کالجز میں بہت زیادہ یعنی جو اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹیز تھی ان پہ بہت زیادہ وار ہوا، بہت سارے لوگ نکالے گئے. تو یہ جو 3 سالہ ڈگری کورس کا معاملہ تھا جس پہ ہمیں نظر آتا ہے، میرا خیال ہے ڈاکٹر ٹیپو سلطان جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے. اس پہ NSF نے بڑی موومنٹ چلائی تھی. مگر میں آج سمجھتا ہوں کہ فوجی عامریت کے خلاف مہم چلانا تو اچھی بات ہے، مگر یہ تعلیم کے معاملے پہ 3 سالہ ڈگری کورس ختم کرا کے اچھا نہیں کیا. اگر ٹھیک ہے وہ تاریخی جدید تھی کیونکہ اس کے بعد میں بہت نقصان ہوئے اور آج بھی یہ ایشو ہے. مگر یہ سب شریف کمیشن کی رپورٹوں کے ساتھ منسلک تھا. اس وقت NSF کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کو مہنگا کر دیا گیا اور طالب علموں کے لیے 3 سال پڑھنا مشکل ہے، اس لیے 2 سال میں ڈگری دی جائے. اس وقت کے جیسے معاشی حالات تھے اور ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی سوچ و بچار کی بات تو تھی کہ جو اس وقت ملک نیا نیا بنا تھا. مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ پوری دنیا کے نظام سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر دوبارہ 2 سالہ ڈگری کورس آیا. مگر یہ کہ 100% خواندگی کا معاملہ حل نہیں تھا، وہ اسی طریقے سے رہا کہ تعلیم جو ہے سرکار کچھ اسکول کالج سرکار قائم کرتی رہی اور شہروں کے اندر نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا. یوں نجی شعبے کی سرمایہ کاری شروع ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ آتی ہے. اس رپورٹ میں جو 63 پہلے کمیشن رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی، یونیورسٹی آرڈیننس کو بہتر بنایا. اس سے پہلے جو طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے اس میں طالب علموں کو براہ راست اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا حق نہیں تھا. یہ شریف یہ جو حمید الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اس کے بعد یہ براہ راست حق ملا کہ طالب علم اپنے عہدیداروں کا انتخاب کرے. اس سے پہلے انڈائریکٹ الیکشن ہوا کرتا تھا. اور پھر جو کمیشن جو وہ یونیورسٹی آرڈیننس تھا جس میں انتظامیہ کو اختیارات تھے کہ وہ کسی بھی طالب علم کو یونیورسٹی سے نکال سکتی ہے، اس سے فرق پڑا. اس طرح 3 سالہ ڈگری LLB کے 3 سالہ ڈگری کورس کا معاملہ بھی ختم ہوا. مگر جو بنیادی بات ہے کہ تعلیم کو سیکولر انداز میں چلانے کا معاملہ نہیں رہا. ایوب خان کے اصلاحات کے حوالے سے بھی کچھ مضامین شامل ہوئے. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے 1970 کی نور خان کی پالیسی آتی ہے. جب نور خان کی پالیسی آئی تو اس وقت کراچی شہر میں اور لاہور میں خاص طور پہ نجی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے حالات بہت خراب تھے. تنخواہیں نہیں ملتی تھی اور بڑی ایک طویل
جو انجمن تھی اساتذہ کی ویسٹ پاکستان کالج ٹیچر ایسوسیشن نے کی تھی، جس میں یہ تھا کہ کالجوں کو کمیایا جائے اور اساتذہ کو وہی گریڈ دیے جائیں جو ایک PhD افسر کو شامل ہیں، تو وہ بڑی جدوجہد تھی، مگر یہ اس کے نتیجے میں بہت بڑی تبدیلی تو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے سفارشات کی تھی کہ یونیورسٹی آرڈیننس کو جو ہے اس میں ترمیم کی جائے، زیادہ اس میں اکیڈمک فریڈم دی جائے، جو نجی اسکول کالج ہیں وہ اساتذہ کو وقت پہ تنخواہ دیں، اس کے لیے کچھ شرائط طے ہوئی تھی، مگر یہ کہ اس میں کوئی وہ کام نہیں تھا جس کو کہا جائے۔ اس کے بعد جو ہمیں بڑی ایک تعلیمی پالیسی نظر آتی ہے وہ ذوالفقار علی، اور میں سمجھتا ہوں آواز بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمی پالیسی اس لحاظ سے اہم تھی کہ پاکستان کی ریاست نے پہلی دفعہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ہر شہری کا تعلیم بنیادی حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو تعلیم فراہم کرے۔ اس کے لیے نیشنلائزیشن ہوئی، بہت سارے کالجز یونیورسٹیاں قائم ہوئی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنا، نیشنل بک فاؤنڈیشن بنی، اساتذہ کا وقار بھی بہتر ہوا اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی۔ اس پہ بحث نہیں ہوئی، بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے بھی 1988 میں آنے کے بعد اس پہ بحث نہیں کی کہ وہ تعلیمی پالیسی جو اتنی بہترین تھی، جس میں ریاست نے ساری ذمہ داری لی تھی، آخر اس کی ناکامی کی کیا وجوہات؟ ظاہر ہے نیشنلائزیشن کے بعد اسکول کالجوں میں تو جو تبدیل کر دیا گیا، امپلائمنٹ ایکسچینج میں سیاسی دباؤ آ گیا، جس کے نتیجے میں معیار تعلیم گرا، تو وہ سارے اقدامات لگے۔ اگر اس تعلیمی پالیسی کی خامیوں کو دور کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ بیسٹ پالیسی تھی کہ ہر شخص کو تعلیم فراہم کی جائے اور ریاست کا فرض ہے کہ تعلیم کو ہر شخص تک مہیا کرے اور میٹرک تک کسی قسم کی فیس ختم کر دی جائے، اور وہ ختم ہو گئی۔ بہرحال وہ پالیسی 78 میں پھر جنرل ضیاء الحق کی پالیسی آئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ نجی شعبے کو اجازت دے دی کہ وہ تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکول کالج اور آغا خان یونیورسٹی اس زمانے میں کھل گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اسلامی نظریے کو پابند کر دیا۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی میں ایک اہم کام یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا۔ اس سے پہلے پاکستان اسٹڈیز نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، میرے خیال ڈاکٹر جعفر اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جغرافیہ اور تاریخ اور سیوک پڑھائی جاتی تھی، مگر اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ آیا جس میں پاکستان کی تاریخ بیان کی گئی اور اس پہ خاصی ڈیبیٹ رہی۔ اس زمانے میں جو دانشور تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان دراصل مشرق وسطیٰ سے منسلک ہے، موہنجو داڑو کی جو تاریخ ہے، ہڑپا کی جو تاریخ ہے، مہر گڑھ کی جو تاریخ ہے، اس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان اسٹڈیز کی شکل بنائی گئی۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اس میں اسلامی نظریہ نافذ کر دیا، اور یہ نافذ کر دیا بلکہ سائنس میں بھی اسلامیات کو داخل کر دیا۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سب میں اسلامیات کی آیتیں پڑھائی جانے لگی، اور ہر سائنسی نظریے کو قرآن کی کسی آیت کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سائنسی طرز فکر کی پامالی کی دنیا میں شاید اس سے بدتر مثال نہیں ملتی۔ میرا خیال ہے مودی جو کر رہے ہیں وہ بھی شاید وہ نہ کر پائے ہوں گے جو جنرل ضیاء کر۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب ڈاکٹر محبوب الحق وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ میٹرک کے 2 امتحان ہونے چاہیے۔ ایک امتحان تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور برطانیہ کی طرح دوسرا امتحان ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے مگر وہ صرف میٹرک پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ موومنٹ چلی، لکھا گیا، شور ہوا کہ یہ طبقاتی طور پہ بانٹنے کی تجویز ہے۔ تو بہرحال اس تجویز پہ عمل نہ ہوا، مگر غیر سرکاری طور پہ یہ ہوا کہ او اور اے لیول کو اجازت دے دی گئی، سرکاری اداروں کو بھی کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں میں اردو کالج میں پڑھاتا تھا، سرکاری طور پہ نقل کی اجازت دی گئی پورے سندھ میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں۔ تو یہاں کی ڈگری کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی اور او اے لیول کی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ محسوس نہیں کیا گیا کہ اصل جو ان کا مقصد تھا کہ تعلیم کو طبقاتی طور پہ بانٹنے کا، وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور تعلیم کا معیار گرا۔ اس کے بعد جو ہے، اور وہ پھر اس کے بعد جب نواز شریف کی پہلی حکومت ہے 92 کی، اس میں پالیسی آئی، اس میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا، اسلامی نظریے کو
कंपलसरी करार दिया गया, निजी शोबे की सरपरस्ती की गई। यही सूरत-हाल 98 की थी। 98 में फिर वो बात रिपीट हुई कि बीए की सतह पे 3 साल डिग्री कोर्स होना चाहिए। ये मामला आज भी है और ये मेरा ख्याल है 60 की दहाई से चला आ रहा है। हम उसे उस सही तनाजुर में देख ना पाए, मगर इस इस्लामी नजरिए को हर सूरत में फौकियत दी गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में 9/11 के बाद ये बात महसूस की गई कि जो रुज्जत पसंदी है उसके नतीजे में जो कुछ हमलावर पैदा हो रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे उसकी जिम्मेदारी मदरसों और तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले निसाब पे है। और उस जमाने में खासा काम हुआ। बहुत सारे मज़ामीन, बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे मज़ामीन डिटेक्ट किए हमारे दोस्तों ने, जुनूनियत पैदा करते थे, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ नफरत पैदा करते थे, हिंदुओं ईसाइयों से नफरत करते थे। औरत को तो वैसे ही निचले दर्जे की हैसियत निसाब में दी जाती थी। तो वो एक कोशिश थी। वो फिर 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि उसके निसाब की तब्दीली हुई, मगर अब वो फिर सूरत हाल दूसरी तरफ है। मिसाक जमहूरियत का एक फायदा ये हुआ कि उसमें एक शिफ्ट शामिल की गई 25A, और 25A में रियासत ने फिर इस बात को तस्लीम किया कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी। उससे पहले जनरल जिया के दौर से ये डॉक्ट्राइन थी कि मैट्रिक तक की तालीम तो रियासत की जिम्मेदारी है, बाकी मेरिट पे मिलेगी या सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे मिलेगी। तो 25A जो है वो बहुत वाज़ेह है इस बारे में कि हर शख्स को तालीम का हक है और रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को जहाँ तक वो तालीम हासिल करे उसे तालीम दिलाए। मगर जहाँ 18वीं तरमीम की बहुत सारी और शिकों पे अमल नहीं हुआ है, वहाँ 25A अमली तौर पे नजर नहीं आती। अब 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों को जब निसाब बनाने का मामला मिला था तो सिंध में और बलूचिस्तान में खासा काम हुआ था, और उसमें जो तारीख का मजमून है और जो उर्दू का मजमून है, जो अंग्रेजी का, सिंधी का, उसमें हमारे दोस्तों ने कोशिश की थी कि उस मवाद को खारिज कर दें जो नफरत पैदा करते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच को रोकते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आयात का मामला था उन्हें भी हदफ करने की बात की गई थी और शायद निकाली भी गई कि साइंस को साइंस रहने दिया जाए। मगर फिर इमरान खान ने आके एजेंडा दिया कि एक निसाब होना चाहिए और वो दोबारा निसाब को दोबारा इस्लामाबाद ले गए। ये 1835 में जो लाल बंगाले का निजाम आया था उस वक्त से मरकज निसाब बना रहा था और 2010 तक मरकज निसाब बनाता रहा। तो उसका जो अंजाम है हमने देखा कि ये मुल्क आज फिर तबाही का शिकार है। 2010 से तब्दीली आई थी कि सूबों ने निसाब बनाना शुरू किया था और एक अच्छी तब्दीली थी कि निसाब को हर कौम की, हर सूबे की सकाफत के मुताबिक तब्दील किया जाए। उसमें उसकी सकाफत, उसकी तहजीब के बारे में मज़ामीन शामिल किए जाए। मगर फिर दोबारा ये कोशिश हो रही है और वो खासे कामयाब हुए हैं और सिंध हुकूमत ने भी उसके साथ हथियार डाल दिए कि दोबारा निसाब इस्लामाबाद से बनेगा और उसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं तो वही निसाब हो जो फिर रुजत पसंदी को वो करे और सूबे जो है जो कदीम कौमें हैं उनकी सकाफत, तहजीब, उसको भी पामाल किया जाए और दूसरे साइंटिफिक अप्रोच को खत्म किया जाए। वो किसी सूरत में भी ना जमहूरियत के बारे में सबक मैंने नहीं पढ़ा किसी निसाब की किताब में। ये अब हमारे दोस्तों ने 2010 के बाद शामिल कराने की कोशिश की थी कि जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत का डेवलपमेंट क्या होता है, या ये कि समाज का इर्तिका क्यों होता है और समाज किस किस तनाजुर से गुजर के आज ये इस समाज तक पहुंचा है। ये एवोल्यूशन की थ्योरी जो है हमें नजर नहीं आती। तो ये जनरल जिया के दौर से हुई, उससे पहले कहीं ना कहीं जिक्र होता था। मगर दूसरी तरफ हम देखें कि कैसी बदकिस्मती की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में आज भी 80 साल में 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तकरीबन 250 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि उसमें अक्सरियत जो है बच्चियों की, और बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। पाकिस्तान सिर्फ सिंध के अंदर जो गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से, किसी साहब ने ये मुकदमा किया हुआ है हाई कोर्ट में कि एक कानून है लाजमी तालीम का जो सिंध में नाफिज है उस पर अमल नहीं हो रहा। पता नहीं कौन अजीम आदमी है जिसने ये मुकदमा किया हुआ है। उसके जवाब में सेक्रेटरी एजुकेशन को अपना जवाब जमा कराना पड़ा। उन्होंने खूबी से जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा 6000 स्कूल तो बंद है और 7000 फंक्शनल नहीं। इसका मतलब 7000 फंक्शनल नहीं है और 6000 बंद है, इसका मतलब ये कि 13000 स्कूल बंद है।
یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ میں آج بھی 2021 میں 13,000 اسکول بند ہیں اور 50% بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. تو یوں محسوس, میں نے جب اس ٹاپک کو دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم 1940 کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اس زمانے میں بھی اسکول نہ جانے والے بچوں کی شرح 60% کے قریب تھی, 60 سے 65% تھی. اب 50% بچے نہیں جاتے. تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم صرف بھارت سے, سری لنکا سے پیچھے نہیں ہے, صرف افغانستان سے آگے ہیں. تو مجموعی طور پہ ہم تعلیمی معاملے میں پسماندہ ہیں. پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کا شمار دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا. نہ پاکستان کے طالب علموں کی تعداد کسی ملک میں بہت زیادہ ہے. ابھی جو نئے فگر آئے تھے کہ امریکہ میں یا تو بھارت کے طالب علم پڑھتے ہیں یا چین کے طالب علم. پاکستانیوں کی وہ حیثیت نہیں ہے, نہ وہ کمپیٹ کر پاتے ہیں. تو ہم تعلیمی نظام میں پیچھے ہیں. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایٹم بم بنائیں, ہر مہینے میزائل چھوڑنے کی خبریں جاری رکھیں, یا تعلیمی طور پہ پسماندہ رہیں اور یہ صدی مزید پسماندگی میں گزر جائے. یہ سوچنے کا کام آپ تمام لوگوں کا ہے کہ جس سطح پہ بھی خواندگی کی شرح بڑھانے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, اس کی رکاوٹ کے لیے کس طرح ہم آگاہی پیدا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں اپنے دوسرے مقرر خالق جنیجو صاحب کو دعوت دوں گا, جن کا ٹاپک ہے کہ لاہور ریزولوشن اینڈ دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر جناب خالق جنیجو صاحب. مہربانی ڈاکٹر حبیب سمرو صاحب. تو جیسے ڈاکٹر نے بتایا, میرے ذمہ ہے کہ پاکستان ریزولوشن اینڈ کنسٹیکوئنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس. تو میں اپنی بات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے تو خود قرارداد کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے, کیونکہ قرارداد کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں یا اس کی غلط تشریحات ہیں کہ آج تک کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی 40 کی قرارداد ہے کیا. تو ایک اس کے بارے میں, پھر اس کے بعد آج تک پاکستان میں ہوا کیا ہے. تو میں اس کے لیے, میں چونکہ سیاسی کارکن کے ساتھ وکیل بھی ہوں, تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش کر کے وہ چیزیں دلیل کے طور پر لائی جائیں جو انڈسپیوٹیڈ ہوں, جو تسلیم شدہ ہوں. تو اس لیے میں کوشش کروں گا ٹیکسٹ جو ہے چیزوں کی اسی سے آپ کے ساتھ بات کروں. اور اس کے لیے میرے پاس یہ کتاب ہے, پاکستان ریزولوشن ٹو پاکستان, اور اس کا انٹروڈکشن جناب اشتیاق حسین قریشی نے لکھا ہے. کسی ڈاکٹر جعفر نے یا کسی ایسے شخص نے نہیں لکھا ہے, جو نظر پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی, انہوں نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے. تو زیادہ وقت میں جانے کے بغیر میں 40 کی قرارداد کا وہ ریلیونٹ حصہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں. Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles: that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. اب اس میں کہیں بھی اسلامی ریاست یا اسلامی نظام کی بات نہیں ہے. ان علاقوں کی بات ہے جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں, صرف اتنا حوالہ ہے اور ان کی ریاست بنے گی. اب مسلمان اکثریت والا مثلا ملیشیا ہے,
لیکن وہاں پر اسلامی نظام تو نہیں ہے. سیریا ہے, مصر ہے, کئی سارے ایسے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت والے ملک ہیں لیکن وہاں اسلامی نظام تو نافذ نہیں ہے. تو یہاں اس طرح سے کہ علاقے کا حوالہ ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. دوسری جو اہم بات ہے جس کو مغالطے میں رکھا جاتا ہے, سب سے اہم یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی, اس پہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ اسٹیٹس کو اسٹیٹ کر دیا گیا. اس پہ ابھی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں اسٹیٹس جو لفظ ہے وہ ایک ویسٹ میں اور ایک ایسٹ میں اسٹیٹس کا حوالہ ہے. تو جب ایسٹ والی آلریڈی اسٹیٹ بن گئی تو اب اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اگلا ہے کہ ان میں کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ساورن اور آٹانامس ہوں گے, یعنی اس ملک کو بنانے والے جیسے سندھ ہے, بلوچستان ہے, پختونخوا ہے, پنجاب ہے. بلوچستان تو خیر نہیں تھا اس وقت, اس میں اس کی تو کہانی الگ ہے, لیکن اس وقت کی صورتحال میں کہ ساورنٹی ان کی ہوگی یہ عام چیز ہے. کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ سے ساورن ہوں گے, جو زون ہوگا جس میں وہ شامل ہوں گے وہ ساورن نہیں ہوں گے. پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ 1946 میں اس قرارداد کو تبدیل کر دیا گیا, لہذا اب اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی اہمیت ہے. بھائی اگر اس کی اہمیت ہے تو پھر آپ 23 مارچ کو چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ 23 مارچ کو ہی آپ یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ خیر یہ تو ان کی بات ہے. میری بات یہ ہے کہ 46 میں 40 کی قرارداد میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے. یہاں دانشور بھی بیٹھے ہیں, وکیل بھی بیٹھے ہیں. جب کسی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ ہم اس قانون کو یا اس ریزولوشن کو ہم تبدیل کر کے اس کی جگہ یہ لاتے ہیں. یہ جو 46 کا جو قرارداد ہے اس میں ایک تو کہیں پہ بھی 1940 کے ریزولوشن کا حوالہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ ایک الگ قرارداد ہے اور ایک الگ ادارے نے پاس کی ہے, اور وہ ادارہ پہلے ادارے کا ماتحت ادارہ ہے. یعنی 40 کی قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کی جنرل کونسل نے پاس کی تھی, جبکہ 46 کا جو ریزولوشن ہے وہ مسلم لیگ کی طرف سے جتنے ممبران تھے پارلیمنٹ کے لیجسلیٹر تھے ان کی اپنی میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے ایک الگ سے قرارداد پاس کر دی. تو پہلے تو اس کا اس سے واسطہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ دوسرے ادارے نے کی ہے, دوسری قرارداد ہے اور وہ ماتحت ادارہ ہے, وہ پہلے بڑے ادارے کی چیز کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. لہذا قرارداد آج بھی وہی افیکٹو ہے اصولی طور پر. پھر اگر فرض کریں ان کی بات کہ یہ کیا, تو یہ قرارداد 9 اپریل 46 کو پاس ہوئی ہے, جو لیجسلیٹرز نے پاس کی ہے. لیکن اس کے بعد کیبنٹ مشن جب آتا ہے تو اس کے سامنے مسلم لیگ 12 مئی 1946 کو کیبنٹ مشن کو مسلم لیگ نے اپنے ٹرمز آفرڈ بائی دا مسلم لیگ ایز اے بیسس آف ایگریمنٹ. تو وہ جو مسلم لیگ کہتی ہے کہ صرف ان ٹرمز پر جو کچھ بنے گا آئینی ایک معاہدہ وہ ہم قبول کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو زون بنیں گے, زونل اسکیم تھی اس وقت, 3 زون تھے, ان کا ایک الگ آئین بنے گا اور کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس جو تھے ان کا الگ بنے گا. اس کے بعد آفٹر دا کانسٹیٹیوشنس آف دا پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز آر فائنلی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی, it will be open to any province of the group to decide
to opt out of its group, provided the wishes of the people of that province are ascertained by a referendum to opt out or not. यानी वही चीज़ जो है सॉवरेंटी की बात. अब सॉवरेंटी की माना और तशरीह में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि सॉवरन वो हस्ती है जिसका फ़ैसला आखिरी होता है, उसके ऊपर इस कायनात में किसी का फ़ैसला नहीं होता, वो सॉवरन होती है. तो उसी के पस मंज़र ये चीज़ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएं और वो अमल में आ जाएं, उसके बाद किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या प्रांत समझे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो एक अवामी रेफरेंडम के ज़रिए उससे अलग हो सकता है. तो ये 40 की ओरिजिनल करारदाद है और उसके मफ़हूम है और उसके जो उससे जो इख्तियारात हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाने वाले हैं. फिर हुआ क्या, ये चीज़ डॉक्टर जाफ़र बैठे हैं, अभी आएंगे. उन्होंने एक दफ़ा अपने लेक्चर में कहा कि 46 तक मुस्लिम लीग ऑटोनॉमी के इशू पर सियासत कर रही थी, जबकि कांग्रेस मजबूत मरकज़ की थी. लेकिन जैसे ही ये हुआ कि अब पाकिस्तान बन रहा है, तो 180 डिग्री की कलाबाजी के बाद फिर सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं. तो फिर अब हम देखते हैं कि इस करारदाद के उल्टी साइड में जो सफ़र हुआ है मुख्तसर बिल्कुल उसकी क्या हुई है. तो सबसे पहले तो अगर हुक्मरानों की और उनके दानिशरों की बात मानी जाए, तो सबसे पहले तो ये इनराफ़ी हुई है 46 में जो कुछ हुआ है. अगर ये उनकी बात मानी जाए, जैसे वो कहते हैं कि हमने उसको तब्दील कर दिया, तो इसका मतलब है आपने वो करारदाद जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, उसकी इनराफ़ी पाकिस्तान बनने से पहले ही शुरू कर दी. 46 में अगर आपने उसको तब्दील किया तो हम उसकी बुनियाद पर तो शामिल नहीं हुए थे. सिंध असेंबली ने करारदाद पास की. अब एक और बात है, ये अक्सर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो जदोजहद थी, मुस्लिम लीग की जो जदोजहद थी और जिन्ना साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जदोजहद थी, वो एजिटेशन नहीं थी. और हकीकत है, उन्होंने एक दिन भी कोई एहतजाज नहीं किया, कोई एक आदमी जेल में नहीं गया. वो जदोजहद तो कांग्रेस ने की थी. तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस सिर्फ तब मिला जब सिंध असेंबली ने करारदाद पास की ना. तब तक तो ये मुस्लिम लीग के कारकुनों की बातें थी. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो वो तब हुई जब सिंध असेंबली ने, और वाहिद असेंबली है जिसने करारदाद पास की, तो वो करारदाद तो 40 की करारदाद की बुनियाद पर सिंध असेंबली ने पास की ना, 46 पर नहीं की थी. तो जिस बुनियाद पर मुल्क बना और जिस बुनियाद पर हम शामिल हुए थे, आपके कहने के मुताबिक आपने उसकी इनराफ़ी 46 से ही शुरू कर दी. हालांकि वो 43 की जो करारदाद है उस पर भी सवालिया निशान है. मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा, वो इस से आज के नहीं है. सिर्फ इतना कहता हूँ कि उस वक्त 60 मेंबर थे, 28 हाज़िर थे, उनमें एक स्पीकर, बाकी 27 थे. उनमें से 24 मेंबरों ने हक में यस किया था. तो किसी आइनी तरमीम के लिए भी 2/3 अक्सर चाहिए होती है, लेकिन उस पर हम नहीं जाते हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम उन चीज़ों पर जाते हैं जो अनडिस्प्यूटेड है. ओके, 40 की करारदाद पर मुल्क बना और सिंध असेंबली ने उसी की बुनियाद पर 43 की करारदाद पास की, तो गोया आपने उसकी इनराफ़ी की. फिर जैसे ही मुल्क बना है, सिंध ने करारदाद पास की, फिर उसने एक और फराग दिली की कि नए मुल्क के लिए अपनी गादी का शहर दारुल हुकूमत कराची पेश किया, जिसको नए मुल्क की गादी बनाई गई.
8 महीने के बाद सिंधियों को कहा गया कि अब ये तुम्हारा शहर नहीं है, आप अपने रिपोर्टरी ले जाओ, हैदराबाद जाएं या कहीं भी जाएं। लियाकत अली खान ने जो अयूब कूड़ो को बात कही है कि आप हैदराबाद जाएं या कहीं भी जाएं, कराची से चले जाएं। ये दूसरी नाराफ़ी उससे हुई कि सिंध को सॉवरन बनना था, उसका फैसला आखिरी होना था, और ये कराची की अलहदगी सिंध असेंबली की करारदाद के बावजूद हुई। यानी सिंध असेंबली ने करारदाद पास की कि कराची को सिंध से अलग न किया जाए, उसके बावजूद की। और ये भी एक बात है कि ये जिन्ना साहब के दौर में जो लोग कहते हैं कि बदकिस्मती हुई कि जिन्ना साहब जल्दी वफात पा गए, वरना पता नहीं है क्या गुलो गुलजार होता। बाकी भी जो पाकिस्तान में आजकल चीज़ें चल रही है ना, उनकी शुरुआत जिन्ना साहब के वक्त में हुई थी, वो इससे वाबस्ता अभी नहीं है। ज़बान का मसला है, वो जिन्ना साहब ने शुरू किया। बलूचिस्तान पे मुसलसल फ़ौजी चढ़ाइयाँ हो रही हैं, पहली फ़ौजी चढ़ाई जिन्ना साहब ने की थी। असेंबलियाँ जो आज तक टूट रही, कभी ज़ियालक तोड़ता है, कभी फारूक लगारी तोड़ता है, कभी गुलाम इसाक, तो उसकी शुरुआत भी जिन्ना साहब ने की थी। तो खैर उन्होंने बहुत काम किए थे। उसके बाद आता है 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे शुरू में हमने देखा, इसलिए मैंने करारदाद पढ़ी, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी सॉवरन। सॉवरनिटी उनकी थी, वो छीनने के लिए करारदाद मकासद लाई गई कि बाबा सॉवरन तो खुदा होता है, अल्लाह का नाम ले लो ताकि कोई बात ही नहीं करे। और फिर ज़ाहिर है खुदा अल्लाह आके तो हुकूमत नहीं करेगा। फिर ये है कि उसके जो नेक बंदे हैं, लियाकत अली खान, ज़ियाउल-हक जैसे नेक बंदे, मुशर्रफ जैसे, उनके ज़रिए हुक्मरानी होगी। तो ये सबसे बड़ी जो नाराफ़ियाँ हैं ये है कि जो सॉवरेंटी थी यूनिट्स की, उसको उन्होंने छीन लिया। और एक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल होता है और उसके ज़रिए कई लोगों को फांसियाँ चढ़ाए गए हैं, वो है गद्दारी का लफ्ज़। तो अगर इसकी कोई वाकई माना है गद्दारी की और कोई हुई है इस मुल्क में, तो सबसे बड़ी इस मुल्क के हुक्मरानों ने की है, वो था वन्यूट का बनाना। वो गद्दारी मैं इस माना में कह रहा हूँ कि जिन कौमी वहदतों ने, या सूबे जो कहते हैं वो कह लें, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, पाकिस्तान तो 47 में बनाया ना, पहले तो कोई नहीं था। सिंध था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, ये तो हज़ारों सालों से थे। जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, मरकज़ को, उस मरकज़ ने उनको ख़त्म कर दिया। इससे बड़ी कोई गद्दारी कोई हो सकती है? तो ये सिलसिला है जो मैं कह रहा हूँ कि 40 की रेजोल्यूशन की नाराफ़ी एक तसलसल से होती आ रही है। मुख्तसर बात को करें, फिर उसके बाद देखें जो आइन आए हैं 56 का इन्होंने बनाया, कहा ये सही है। हालांकि वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ था, पैरिटी उसमें की गई। 54% बंगाल की आबादी थी और यहाँ की बाकी सूबों की 46 थी। कहा गया कि ये बराबर है। दुनिया में कहीं आपने ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, यहाँ टीचर अभी एजुकेशन पे लेक्चर होके गया है, कभी मैथमेटिक्स ये पढ़ी है कि 54 = 46। तो वो किया गया। फिर जब बंगाल अलग हो गया और यहाँ पंजाब की अक्सरत हो गई, तो कहा गया कि बाबा जमहूरियत तो होती ही मेजॉरिटी है। फिर पैरिटी जो है वो गद्दारी हो गई, मेजॉरिटी जो है वो इस मुल्क के मफाद में आ गई। और वो पैरिटी का जो उसूल बनाया गया था 56 के कानून में, पैरिटी मीन्स बराबरी, जितने ईस्ट पाकिस्तान के उतने वेस्ट पाकिस्तान के, तो उसको ख़त्म किया गया 2 साल बाद 56 के कानून को 58 के मार्शल लॉ के ज़रिए, वो भी इन हुक्मरानों ने लगाया। लेकिन गद्दार वो कहलाए जो उस 40 के रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे कि उस पर इस मुल्क को बनाया जाए। गद्दार वो हुए
जिन्होंने पहले वो मुहब्बे वतन हुए, जिन्होंने 56 का आइन बनाया वो मुहब्बे वतन हुए, फिर जिसने तोड़ा वो से ज़्यादा मुहब्बे वतन हुआ। और फिर इसी तरह से फिर 62 में कानून दिया, बोला ये ज़बरदस्त है, अब इससे मुल्क सही चलेगा। फिर मार्शल लॉ के ज़रिए उसको तोड़ा गया, बोला गया कि नहीं अब मार्शल लॉ के ज़रिए मुल्क को चलाएंगे। फिर ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। काफ़ी बातें होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ी और बातें हैं कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 18वीं तरमीम की भी बड़ी बात हो रही है, लेकिन मेरा ये है कि ये उन वहदतों को जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनको इख्तियारात देने का नहीं है, उनके इख्तियारात छीनने का ये दस्तावेज़ है। सारे इख्तियार छीन लिए हैं, अब 15-20 साल बाद थोड़ी सी उसमें खैरात थोड़ी सी दे देते हैं, लेकिन वो भी एक हाथ से देते हैं, दूसरे से छीन लेते हैं। सभी दोस्त कहेंगे कि आज तक उस 18वीं तरमीम पर अमल नहीं हो सका है, जो कहते हैं कि बड़ा तीर मारा हमने। तो इसी तरह से चलते हुए आज सूरत हाल पे मैं आता हूँ और मैं सिंध की बात करूँगा। कुदरती वसाइल हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तेल और गैस मरकज़ का यानी वो है मिनिस्ट्री है, मरकज़ का खाता है, तो लिहाजा आप उस पर बात नहीं कर सकते। यानी जो हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों बरस के एक फितरी अमल में ये गैस और तेल बनी है यहाँ पे, और जिस पे कम से कम हज़ारों साल की लिखी तारीख से सिंधी लोग यहाँ इस ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब चूँकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया तो वो तमाम फितरी कवानीन से और सिंधु के लोगों के तारीखी हुकूक से ज़्यादा मुक़द्दस है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, लिहाजा अब ये मरकज़ की मिल्कियत है। भली अगर हुक्मरान आके बंदूक के ज़ोर पर कहे कि ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को मैं फाड़ के गटर में फेंक दूंगा तो उसको कोई नहीं कहता, लेकिन अगर आप सिंधी बलोच कहें कि गैस हमारी है मिल्कियत तो वो गद्दार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगेंस्ट में चली है 40 की करारदाद के में। आज तक हम इस अपने धरती पर सिंधी ज़बान, सिंध में सिंधी ज़बान को अपनी ज़बान नहीं कह सकते कि उसको दफ्तरों में, तालीमी इदारों में उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी जो साम्राज्य दौर था, अंग्रेज़ का दौर था, गुलामी का दौर था, उसमें तो उन्होंने भी हमारे वसाइल पर कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। इन्होंने सिंध को ख़त्म करके वनूट में मिला दिया, उन्होंने सिंध का वजूद ख़त्म करे बम्बे से मिला दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी बेहतर थी। सिंधी ज़बान को उन्होंने यहाँ तालीमी इदारों में, ऑफिसों में राज किया, और कानून था कि 6 महीने तक कोई भी बाहर से अगर मुलाजिम आता, भले अंग्रेज़ भी हो, 6 महीने में उसको सिंधी सीखनी होगी, वरना वो वापस चला जाएगा। लेकिन आज हम सिंधी की बात करना तसब की बात है, वही गद्दारी की बात होती है। ज़मीनों पर कब्ज़े, और थोड़ी डॉक्टर साहब ने शुरू में जो बात की कि जो सिर्फ सिंध कमेटी भी बात कर रही है, जो इन्फ्लक्स है कि अब सिंध के लोग अभी तक हुकूक की बात करते हैं, लिहाजा बाहर से इतने लोग लाए जाएं कि वो मेजॉरिटी में हो जाएं, ताकि ये फिर सिंधी लोग अपने हुकूक की बात ही न कर सकें। और इसकी मुशाबहत मैं फ़लस्तीन और कश्मीर से देता हूँ। फ़लस्तीन में ये हो चुका है कि बाहर से लोग आए, अब वहाँ जो सूरत हाल है आप सबके सामने, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। कश्मीर पे यहाँ बड़ा शोर शराबा हो रहा है, जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को किया, हम भी उसके मुखालिफ हैं, हमने भी उस पर बात की है। लेकिन उस पर सबसे बड़ा जो नुकसान है जिसकी बात की जाती है और हकीकत है वो यही है कि अब कश्मीर में जो पहले पाबंदी थी कि गैर कश्मीरी
نہ ملکیت خرید کر سکتا ہے، نہ وہاں ووٹ دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کشمیریوں کا ہے، ابھی تک کشمیر کی شناخت باقی ہے، تو وہ ختم ہونے سے سارے ہندوستان سے لوگ آئیں گے اور کشمیر کی جو جدا شناخت حیثیت ہے وہ ختم ہوگی. تو اس پر تو یہاں سارے ملک میں شور ہو رہا ہے. لیکن اگر سندھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے دوسرے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں تو سندھ کی شناخت ختم ہوگی، سندھ کا جو حق حکمرانی ہے وہ ختم ہوگا، لیکن حکمران اس کو لا رہے ہیں. تو صورتحال یہ بالکل ایسی ہے ایک کالونیل اسٹیٹ والی. یعنی اگر تازہ ترین اس کی جو صورتحال ہوئی ہے کہ یہ ایک کالونیل اسٹیٹ ہے، بالکل تازہ ترین ہے اور سب سے بدترین ہے میں سمجھتا ہوں. یہ جو جزائر کا مسئلہ ہوا ہے، پاکستان کے آئین میں، اس مقدس اور معتبر آئین میں پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ پاکستان کی حدود کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ سندھ، پنجاب، صوبہ سرحد جو پختونخوا ہے، بلوچستان اور فیڈرل ٹیریٹری، اس پر مشتمل ہے پاکستان. تو بتائیں کہ یہ جو کراچی کے پاس جزائر ہیں یہ کس طرح پاکستانی حکومت کی ملکیت ہوئے آپ کے آئین کے مطابق. ہزاروں سالوں سے سندھیوں کا اس پر جو حق ہے اور لاکھوں برسوں کے سندھو دریا کے بہاؤ سے یہ جزائر بنے ہیں، اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. آپ کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے یہ کیسے مرکز کے ہوئے؟ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے وکلا لکھ چکے ہیں جو سندھی نہیں ہیں کہ یہ سندھ کی ملکیت ہے، مرکز کی ملکیت نہیں ہے. لیکن اس ملک کا جو حاکم ہے، سب سے پاورفل ہے، وہ غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ اس کے بیٹھ کے مذاکرات اس پہ دستخط کرتا ہے ان پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے. اور جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو تو کہاں جائیں؟ عدالتوں میں جاتے ہیں. صحیح ہے، لیکن عدالتوں نے پہلے کہہ دیا کہ جو مرکزی بات سے اختلاف کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا. جب ڈیم کی بات چلی تو بھائی اگر ناانصافی ہو تو آخری فیصلہ سپریم کورٹ میں جائے نا، تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پہلے ہی کہہ دیتا ہے. یعنی جنہوں نے آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا ان پہ نہیں لگے گا آرٹیکل 6، لیکن جو صوبے یا قومیں کہیں گی کہ اپنے وسائل پر اختیار دو، ان پر چلک تو کہاں جائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بالکل اب کالونیل اسٹیٹ کی حیثیت اختیار کر گئے، کیونکہ اس میں کالونیل اسٹیٹ میں فیصلے کا اختیار کالونیل پاور کو ہوتا ہے. اب اس جزائر والے فیصلے تو انہوں نے اعلانہ کہہ دیا کہ بابا سارے فیصلے ہم کریں گے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں. تو مختصر میں اگر میں اس کو کہوں، بس ایک دو بات ہے کہ 40 کو ریزولوشن کا جو پروگرام ہے وہ ایک کنفیڈریشن کا پروگرام ہے. سب دوست یہاں پڑھے لکھے ہیں، لیکن ڈاکٹر جعفر صاحب کا یہ موضوع ہے. اگر میں غلط کہوں تو وہ درست کر سکتے ہیں کہ جو 40 کی قرارداد میں، لاہور قرارداد میں جو کچھ دیا گیا ہے، یعنی ساورن اینڈ آٹانامس اسٹیٹس، اور ایک جگہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ صرف 4 کھاتے مرکز کے پاس ہوں گے. ایک اور جگہ پہ مسلم لیگ کی ایک اور قرارداد ہے، یا جو میں نے پڑھ کے بتائی کہ اگر 10 سال کے بعد وہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ کنفیڈریشن کا نظام ہے. لیکن کنفیڈریشن کے بعد پھر فیڈریشن کی بات کی گئی، لیکن عملی طور پر ابھی یہ ایک بدترین قسم کی مرکزی حکومت ہے، جس کی میں نے 2-4 مثالیں صرف آپ کو دی ٹائم کی وجہ سے. باقی تو تفصیل بہت زیادہ ہے کہ سارے فیصلے مرکز کرتا ہے. اور اگر انگریز کا جو تسلیم شدہ ایک کالونیل نظام ہے
اس کی بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہاں پہ اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے. تو جب صورتحال یہاں آ کے پہنچے، کسی بھی مہذب ملک میں، کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس میں سب لوگ ایک زبان والے ہوں، ایک مذہب والے ہوں، ایک نسل کے ہوں. مختلف لوگ ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. تو مہذب دنیا میں لوگوں کو اکٹھے رکھنے کا ذریعہ سماجی معاہدہ ہوتا ہے، یا آپ آئین کہہ لیں جو ملک کا ہوتا ہے. لیکن وہ ملک جو وجود میں ہی ایک معاہدے کے ذریعے آئے تو اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا کہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے. ایک ملک وجود میں ہی ایک معاہدے کے تحت آتا ہے، اس کی جب خلاف ورزی کی جائے اور یہاں تک کی جائے کہ وہ ایک بالکل کالونیل ریاست بن جائے، تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ملک بنایا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کریں کہ بھائی اب بات ہوگی اس معاہدے پر، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے نا، ساجھیداری تھی. سندھ کو فتح نہیں کیا گیا تھا، تاریخ میں فتح بھی ہوا ہے سندھ، لیکن یہ معاہدہ تھا. تو کوئی بھی پارٹنرشپ ہو، کاروباری پارٹنرشپ ہو کسی بھی قسم کی، 3-4 پارٹیوں میں ہو، اس سے ایک پارٹی مکر جائے، اس کی انحرافی کرنے لگے، تو دوسری جو پارٹیاں ہیں جو نقصان میں ہوں گی وہ یہی کہیں گی نا کہ اب فیصلہ جو ہے یہ ہم تو اس بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے، تو فیصلہ اسی پر ہوگا. تو لہٰذا اب جہاں تک یہ لے گئے ہیں تو 2 ہی چیزیں ہیں اب، یا تو بندوق کے زور پر انگریز بھی 200 سال حکومت کر گیا، بندوق کے زور پر اسرائیل بھی فلسطین پر حاکم ہے، بندوق کے زور پر اب دہلی بھی کشمیر پر حکومت کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اب اس معاہدے پر بات کی جائے جس کے تحت جس کے ذریعے یہ ملک بنا تھا اور جس کی بنیاد پر سندھ اس میں شامل ہوا تھا. اس لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ ملک وجود میں ہی اسی معاہدے پر بنیاد پر آیا ہے، اور صرف اسی پر ایک مہذب دنیا میں بات ہو سکتی ہے، اور نہیں تو پھر آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ بھلی اس پر کریں، لیکن پھر اگر کسی کو غلام کالونی بنایا جائے تو پھر اس کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی نجات کے لیے اپنے طریقے اختیار کرے. مہربانی. تھینک یو. خالق جنیجو صاحب کی باتوں سے کوئی انحراف نہیں کیا جا سکتا. یہ تاریخی حقائق ہیں جو آج انہوں نے بیان کیے ہیں. آپ لوگ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو لاہور ریزولوشن تھا جس کے تحت اس ملک کو وجود میں آنا تھا، اس کو سن 1946 میں ہی پامال کرنے کی کوشش کی گئی. جو چیز آل انڈیا مسلم لیگ نے قرارداد سے پاس کی تھی، اس کو صرف مسلم لیگ کا کوئی اجلاس یہ رائٹ نہیں رکھ سکتا کہ آپ اس کو چینج کریں یا اس میں کوئی آپ ترمیم کریں. میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جس وقت یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو بنگال کے نیشنل اسمبلی کے ابو الاشام تھے جنہوں نے اس کی بہت ہی مخالفت کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چینج لائیں. تو میں سوچتا ہوں کہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، مملکتوں کی باتیں ہو رہی تھیں جو 1940 میں تھی، وہی پاکستان بننے کے 25 سال کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان 2 الگ علیحدہ سے مملکتیں جنم لے چکی ہیں. اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ایس جعفر احمد صاحب کو. ان کی ٹاپک ہے لاہور ریزولوشن ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو. ڈاکٹر جعفر صاحب. خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ. میں سیف سندھ کمیٹی کا بےحد مشکور ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. میں خالق جنیجو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں
وہ آلریڈی بڑے باخبر لوگ ہیں، تاریخ پہ آپ سب کی نظر ہے، آپ لوگوں کے سیاسی خیالات بنے ہوئے ہیں، موقف آپ کے بنے ہوئے ہیں، تو کوئی نئی بات کہنا ذرا مشکل ہے، اور اگر کچھ کہا جا سکتا تھا تو وہ خالق جنیجو صاحب جو ہمیشہ میرے بات بولتے ہیں، آج مجھ سے پہلے بول کے وہ بھی کہہ گئے۔ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور تاریخ کو جب بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے طالب علموں کے سامنے بھی اور کسی بھی فورم پہ کہ ہم اپنے جو بھی موقف ہے اسے مختلف زاویوں سے پرکھنے کی کوشش کریں، ہم مختلف انداز سے اپنے دلیل کو بنانے کی کوشش کریں۔ لاہور ریزولوشن کے بارے میں میرے خیالات جو ہیں وہ آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں، بے شمار مضامین میں لکھ چکا ہوں، کتاب میں آ چکے ہیں وہ سب کچھ، اور میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ لاہور ریزولوشن کو تاریخی ارتقاء کے ایک مرحلے کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ کی اور جناح صاحب کی جو سیاسی جد و جہد ہے وہ صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، اور جناح صاحب بالکل نہیں چاہتے تھے ہندوستان کی تقسیم ہونا۔ انہوں نے شروع میں جو موقف اختیار کیے، چاہے وہ لکھنؤ پیکٹ ہو، چاہے وہ دہلی مسلم پروپوزلز ہوں 1927 میں، وہ 1929 میں ان کے پیش کردہ 14 نکات ہوں، مختلف مراحل پہ انہوں نے جو بھی موقف پیش کیا وہ متحدہ ہندوستان کے پس منظر میں تھا، اور وہ مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس اقلیت کے وکیل بن کر سامنے آتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ باور کرائیں کہ اس اقلیت کو آپ صرف عددی اعتبار سے اس کے کم ہونے کے نتیجے میں ایک کمتر حیثیت نہ دے دیں، اس کو آپ ذرا زیادہ حیثیت دے دیں، جو اس کا شیئر بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں، اور یہ وہ مطالبہ ہے جو سیاسی معاشروں میں ہوتے ہیں۔ میں آج کل کی بھی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے آئین میں خواتین کے لیے 16% نشستیں الگ سے کیوں رکھی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں۔ عام انتخابات ہوتے ہیں، خواتین اس میں حصہ لے سکتی ہیں، حصہ لیتی بھی ہیں، اس کے بعد بھی ان کے لیے الگ سے 16% نشستیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ ایک پسا ہوا حلقہ ہے ہمارے معاشرے کا، حالانکہ وہ مائنورٹی نہیں ہے بلکہ وہ تو اب اکثریت ہو چکی ہیں، 51% آبادی ہے خواتین کی، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مردوں کے لیے آسانیاں باہم ہیں، خواتین کے لیے وہ سیاسی آسانیاں فراہم نہیں ہیں کہ وہ انتخابی حلقوں میں، بڑے بڑے حلقوں میں گھومے پھریں اور انتخابی مہم چلائیں۔ بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے 300 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انتخابی حلقے ہیں، تو خواتین کے لیے ممکن نہیں ہوتا، سو ان کے لیے خواتین کے لیے الگ سے بھی نشستیں رکھ دی گئیں۔ یہ دنیا کے اور معاشروں میں بھی ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مائنورٹی ہے یا پسا ہوا حلقہ ہے اسے مین اسٹریم میں لایا جائے اور اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ دے دیا جائے، اس سے اس میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور وہ ایک قومی تشخص بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو جناح صاحب کی تو کوششیں اس طرح کی تھیں، لیکن ان کے جو بھی مطالبات ہمیشہ رہے وہ نہیں مانے جاتے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ جب بھی کبھی ان کی کسی ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے ڈیمانڈ پیش کی، اس سے زیادہ اپنی پوزیشن کو ہارڈن کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ 1927 میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سندھ کو بمبئی سے الگ کر دو اور بلوچستان کو صوبہ بنا دو اور سرحد کو صوبہ بنا دو، جو اس وقت صوبہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کو مرکز میں 33% نمائندگی دے دو تو ہم سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اب سیپریٹ الیکٹریٹ وہ چیز تھی جس کے لیے تو مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں۔
20 سال بعد جناح صاحب 21 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ کانگریس کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے ذریعے سے ہندوستانی قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ اگر اتنا سیپریٹ الیکٹریٹ سے آپ کو اندیشہ ہے کہ قوم تقسیم ہو رہی ہے تو ہم یہ چھوڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ یہ 4 سیاسی مطالبات ہمارے مان لیں۔ جناح صاحب کی ٹیکٹکس کیا تھی؟ ان کی ٹیکٹکس یہ تھی کہ ابھی، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 27 کی، کہ ابھی ہندوستان میں 9 صوبے ہیں، 9 میں سے 7 صوبے ہندو اکثریت کے ہیں، 2 صوبے مسلم اکثریت کے ہیں، پنجاب اور بنگال۔ اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو سندھ اور بلوچستان اور سرحد بھی صوبے بن جائیں گے، تو 7 ہندو اکثریتی صوبوں کے مقابلے میں 5 مسلم اکثریتی صوبے ہوں گے۔ تو جو چیز وہ اپنی آبادی کی بنیاد پہ نہیں حاصل کر پا رہے، ان کی آبادی ہندوستان کی کل آبادی کا 24% تھی، جو چیز وہ اپنی آبادی کی بنیاد پہ حاصل نہیں کر پا رہے، وہ صوبوں کی تعداد کی بنیاد پر جب وفاقی نظام بنے گا تو ان کو وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں مانا گیا۔ 2 سال بعد جب انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیے تو انہوں نے یہی مطالبات دہرائے کہ سندھ کو صوبہ بناؤ اور بلوچستان کو صوبہ بناؤ اور سرحد کو صوبہ بناؤ اور مسلمانوں کو 33% نمائندگی دو مرکز میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے موقف کو مشکل بنانا، تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت جب ان کے سارے مطالبات ہر مرحلے پہ رد ہوتے چلے گئے تو 1940 آتا ہے، اور 1940 بڑا اہم سال ہے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور انگریز نے ہندوستان کو جنگ کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ ہندوستان میں لام بندی بھی ہو رہی تھی، جبری بھرتیاں بھی ہو رہی تھیں، راشن کا نظام بھی ہندوستان میں آ گیا تھا، جس کو وار ایفرٹ کہا جاتا ہے۔ کانگریس نے یہ کہا کہ ہماری 7 منسٹریز ہیں، ہم سے پوچھے بغیر آپ نے ہندوستان کو جنگ میں دھکیل دیا۔ وہ احتجاجاً حکومت سے باہر آ گئے اور ایک سیاسی خلا پیدا ہوا۔ کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ بھی شروع کر دی، کانگریس کی لیڈرشپ گرفتار بھی ہونے لگی۔ گاندھی، نہرو، پٹیل، ابوالکلام آزاد، آپ کوئی بڑا نام لیں کانگریس کا، سب جیلوں میں تھے، 30,000 کارکن جیلوں میں تھے۔ اس موقع پہ جناح صاحب نے یہ سوچا کہ یہ بہتر موقع ہے، اپنی پوزیشن کو اور زیادہ ہارڈن کرو، اور انہوں نے 1940 کی یہ قرارداد پیش کروائی۔ اور اس کے اندر بڑی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ماضی کے مقابلے میں 2 قدم آگے گئے ہیں، لیکن کمپرومائز کا دروازہ پھر بھی کھلا چھوڑا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں کیا ہوا؟ قائد اعظم نے 3 چیزیں کی اس قرارداد کے ذریعے سے، اور اگر یہ 23 تاریخ کو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے مسلم لیگ کے اجلاس میں انہوں نے جو 1.5 گھنٹہ کی تقریر کی، وہ تقریر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جناح صاحب چاہ کیا رہے تھے۔ اس قرارداد میں کنفیڈریشن کا لفظ نہیں ہے۔ ایک دن پہلے جو تقریر ہوئی ہے، اس تقریر میں انہوں نے 3 باتوں کی نشاندہی کی، یا وہ 3 باتیں آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اب تک کا جو چلن تھا کہ 1909 میں ایک ایکٹ آیا، منٹو مارلی ریفارمز، تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ انگریز نے کہا ہاں ٹھیک ہے، 10 سال بعد دیکھیں گے۔ سو اگلے 10 سال تجاویز آتی رہیں۔ 1919 میں اگلا ایکٹ آ گیا جسے مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کہتے ہیں۔ اس میں بھی کہا گیا کہ اگلے 10 سال بعد پھر ہم ریفارمز دیکھیں گے، اور وہ ریفارمز نہیں ہو سکیں، اور 1929 گزر گیا، 30 گزر گیا، 31 گزر گیا، 35 آ گیا۔ بالآخر انگریز نے یہ کہہ کے کہ یہ کانگریس اور مسلم لیگ میں تو اتفاق ہو نہیں رہا، ہم خود دے دیتے ہیں، انہوں نے ایک آئینی خاکہ دے دیا،
اور 1935 کے بعد اب ساری یہ بحث ہوئی کہ اس کو بہتر کس طرح سے بنایا جائے، اس کے وفاقی نظام کو قابل قبول کس طرح سے بنایا جائے۔ کانگریس بھی تجاویز دے رہی ہے، مسلم لیگ بھی دے رہی ہے۔ 1940 کی اس قرارداد میں مولوی فضل الحق نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب ہم 1935 کے ایکٹ کو ٹچ نہیں کریں گے، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ اور جناح صاحب نے بھی یہ کہا کہ 1935 کا ایکٹ اب ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ اور جو انہوں نے کیا وہ تھا جس کو میں ایک کنفیڈریشن کا نقشہ کہتا ہوں۔ اس کے لیے ایک اور سیاسیات کی زبان میں ایک اصطلاح موجود ہے، زونل فیڈریشن۔ اور آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں، نیشنل عوامی پارٹی جب 1957 میں بنی تو نیشنل عوامی پارٹی نے اس وقت اپنے منشور میں پاکستان کے لیے زونل فیڈریشن کی تجویز رکھی تھی، اور 1970 کے الیکشن میں بھی نیشنل عوامی پارٹی جو گئی ہے تو اسی منشور کی بنیاد پہ گئی ہے جس میں زونل فیڈریشن کا تصور موجود تھا۔ زونل فیڈریشن یہ ہے کہ ایک ملک ہے، اس کی ایک فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن کے اندر بھی فیڈریشن ہے۔ تو لاہور ریزولوشن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے علاقوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑا جائے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے، اور شمال مشرق میں جو علاقے ہیں مسلم اکثریت کے یعنی بنگال اور آسام، ان کو اس طرح سے ٹیریٹوریلی ارینج کیا جائے کہ وہ بھی ایک مسلم اکثریت کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے۔ اور ان دونوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے اندر، یعنی یہ تو ایک بڑی فیڈریشن بن گئی انڈیا کی، اس فیڈریشن کے اندر یہ جو مسلم فیڈریشنز ہیں، ان کی جو کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیں، ان کی جو وحدتیں ہیں، وہ ساورین ہوں گی اور اٹانومس ہوں گی۔ اب اٹانومی کمتر چیز ہوتی ہے، ساورینٹی برتر چیز ہوتی ہے۔ اس قرارداد کے اندر ساورین اینڈ اٹانومس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ اتنی اٹانومس ہوں گی کہ ان کو آپ ساورین سمجھیں۔ یہ اس قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ کنفیڈریشن کی قرارداد ہے، اور اس کے اندر کنفیڈریشن کا لفظ نہیں ہے۔ ہم نے اسے کنفیڈریشن سمجھا، ہم نے اسے زونل فیڈریشن سمجھا۔ لیکن اگر ایک دن پہلے کی جناح صاحب کی تقریر پڑھیں، اس تقریر میں وہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ وہ مثال دے رہے ہیں چیکوسلوواکیا اور پولینڈ کی۔ اور اب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ 1939-40 میں چیکوسلوواکیا اور پولینڈ کیا تھے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک کنفیڈریشن تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کنفیڈرل اسکیم کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کمپرومائز کا دروازہ یہاں بھی کھول کے رکھا، اور ابھی جو آپ کے سامنے قرارداد کے الفاظ پڑھ کے سنائے گئے، ذرا اب ان الفاظ پہ غور کریں۔ الفاظ یہ ہیں کہ نو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ول بی ورکیبل اینڈ acceptable for the Muslims of India unless it is devised on the following lines: that the territories in the northwest and the northeast of India are so territorially grouped that they make the majority independent states in which the constituent units would be sovereign and independent. یہ الفاظ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، نو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ وڈ بی ورکیبل ان دس کنٹری، کوئی آئینی نظام اس ملک میں قابل عمل نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان لائنوں کے اوپر نہ بنایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ 1940 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئین اس وقت تک نہیں قابل قبول ہوگا جب تک ایسا نہ بنایا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئین بنایا جا رہا تھا، اور اس ملک کے لیے بنایا جا رہا تھا جو 1940 میں تو ہندوستان تھا۔ اور آئین بنائے جاتے ہیں ملکوں کو جوڑنے کے لیے، ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے تو نہیں بنائے جاتے۔ ان ساری باتوں سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ 1940 میں وہ 2 قدم آگے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے
کہ ہم ہلکا سا چھوٹا موٹا ایک سینٹر رکھتے ہوئے ہندوستان کو توڑیں گے نہیں، چلنے دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1935 کے ایکٹ کو خیر بات کہا، دوسری بات یہ کہ فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف گئے، تیسری بات انہوں نے کہا کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں۔ ابھی تک ساری لڑائی ہو رہی تھی مسلمان مائنورٹی کے لیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ لیکن آپ یہ تصور کریں کہ جناح صاحب مسلمانوں کو ایک قوم کہنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو قرارداد ہو گئی۔ اب جو انہوں نے صدارتی خطبہ کہا ہے، اور جنیجو صاحب آپ خاص طور سے یہ بات سنیں، مسلمانوں کو قوم قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک دو قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی، اب اس قرارداد کو پیش کرنے کے بعد صدارتی خطبے میں کہہ رہے ہیں The problem in India is not of an inter-communal nature. ہندوستان کا مسئلہ مذہبی نہیں ہے، but manifestly of an international one. ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ہندوستان میں کئی قومیں رہتی ہیں and it must be treated as such. The only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states. اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسئلہ، کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، مسلم اقلیت اور ہندو میں اکثریت کا مسئلہ ہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹر کمیونل ایشو ہی نہیں ہے، یہ مذاہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ قوموں کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ہندوستان کا ایشو انٹر کمیونل نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے۔ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں رہتی ہیں اور ان قوموں کو حق خود ارادی کا حق حاصل ہے، اور دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ۔ ایک بالکل ڈفرینٹ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور بالکل فٹ بیٹھتا ہے کنفیڈریشن کے تصور کے اندر۔ اب بعد میں اس کو پاکستان کا نام دے دیا گیا، جناح صاحب نے وہ نام قبول بھی کر لیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1940 سے 1947 تک قائد اعظم کی ساری تقریریں پڑھ لیں، وہ دو اصطلاحیں متبادل کے طور پہ استعمال کرتے تھے، مسلم نیشن، مسلم نیشن، مسلم نیشن۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کو قوم، مسلمان قوم اور مسلمان قوم کہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں دا مسلم انڈیا، دا مسلم انڈیا، دا مسلم انڈیا، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمان۔ انہوں نے 1947 تک واضح نہیں ہونے دیا کہ واقعی وہ ہندوستان کو تقسیم بھی کرانا چاہتے یا نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ جب وہ مسلم انڈیا کی بات کرتے تھے تو اس کے اندر بہار کا مسلمان بھی شامل تھا، بمبئی کا مسلمان بھی شامل تھا، تامل ناڈو کا مسلمان بھی شامل تھا، پنجاب بنگال کا مسلمان بھی شامل تھا۔ لیکن جب وہ مسلم نیشن کی بات کرتے تھے تو پھر مجبوری تھی کہ مسلم نیشن کو ڈیفائن کیا جائے کہ مسلم نیشن سے آپ کی کیا مراد ہے۔ یہ ڈیفینیشن دو مرحلوں میں آئی، 1943 میں یا 44 میں جب جناح صاحب کی گاندھی سے خط و کتابت ہوئی، گاندھی سوال کرتے تھے اور جناح صاحب جواب دیتے تھے، پھر گاندھی کی طرف سے 5 6 7 سوال آتے تھے، جناح صاحب اس کے جواب دیتے تھے۔ ایک سوال گاندھی نے یہ کیا کہ آپ مسلمان قوم کی بات کرتے ہیں تو کیا ایران کے مسلمان اس مسلمان قوم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا دنیا کے اور خطوں میں جو مسلمان، کیونکہ اگر قومیں بربنائے مذہب بن رہی ہیں تو دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں وہ اس قوم کا حصہ ہونا چاہیے۔ جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نیشن ہوڈ ڈیفائن ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان قوم کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، باہر والوں کو نہیں کہہ رہے۔ دوسری ڈیفینیشن اس کی اس وقت ہوئی
جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ہوا کہ بھئی ہندوستان، سارے ہندوستان میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کہاں بنائیں گے؟ تو کہا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بن سکتا ہے. یعنی اب آپ نے اپنی قوم کو ٹیریٹوریلی ڈیفائن کیا کہ بنگال ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، یہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہیں، یہاں پہ وہ مسلمان قوم کا وہ حصہ جو یہاں رہتا ہے وہ ایک الگ ملک بنائیں گے. اور جب 1947 میں ملک بنا تو ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تو اس ملک میں نہیں آ گئے تھے. اگر سارے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم تھے تو سب کو اس ملک میں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج بھی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کا ایک حصہ ہندوستان میں بھی رہ گیا. اور 7 اگست کو جب قائد اعظم پاکستان تشریف لائے تو ان مسلمانوں کو میسیج دے کے آئے کہ آپ ہندوستان کے اچھے شہری بن کر رہیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن ہوڈ کی پوری ڈیبیٹ جو ہے، اس ڈیبیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان نہ تو ازرو مذہب کوئی قوم ہے، یہ ایک خاص تناظر میں ایک خاص جمعیت کو مسلمان کہا گیا اور اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی باؤنڈریز بناتے چلے گئے. پہلے کا ایران والے ساتھ نہیں ہیں، افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلمان اس کا حصہ نہیں ہیں. بعد میں کہا کہ باقی ماندہ ہندوستان میں بھی جو ہیں، جو بہار میں ہیں، جو بمبئی میں ہیں، جو یو پی میں، وہ بھی اب اس کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ہندوستان کے اچھے شہری بن کے رہیں. تو اب جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں یہاں پہ ریاست الگ سے بنے گی. تو سوال یہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صرف جناح صاحب کہتے رہیں گے تو یہ بات مان لی جائے گی؟ طے یہ ہوا کہ نہیں، مسلم اکثریتی صوبوں سے پوچھا جائے. سندھ کی اسمبلی سے پوچھا گیا، پنجاب کی اسمبلی سے پوچھا گیا، بلوچستان کی اسمبلی میں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہاں تو کانگریس کی اکثریت تھی اور ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی. تو جناح صاحب نے کہا نہیں، یہ صوبہ سرحد کا جو فیصلہ ہے یہ اسمبلی سے نہ کروایا جائے. وہاں پہ ریفرینڈم کروایا. وہ ریفرینڈم کتنا جینون تھا نہیں تھا ایک الگ بات ہے. صرف ایک لیگل پوائنٹ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئی فیڈریشن وجود میں آئی وہ فیڈریٹنگ یونٹس کی مرضی سے آئی. اس مرضی میں کتنا آربیٹرینس نہ تھا، کتنا نہیں تھا، ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ کم از کم لیگلی ایک پوزیشن یہ تھی جو کہ کلیئر ہے. اب اگر پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پہ بنا ہے تو پھر سوال اگلا وہی ہے جو ان کی تقریر کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان کو پھر فیڈریشن کے طور پہ چلایا کیوں نہیں کیا؟ اور پاکستان بننے کے اگلے دن سے بالکل الٹ ایک موقف اختیار کیا گیا. اور وہ موقف اختیار کرنے میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، مسلم لیگ کی قیادت بھی شامل تھی. اس وقت کے ریاستی اقتدار پر جو لوگ فائز تھے، خواہ وہ بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، وہ بھی اس میں شامل تھے. پاکستان میں ایک شدید مرکزیت پسندانہ نظام چلا جس نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ چھوٹے صوبوں کو پہنچایا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو پہنچایا، یعنی بنگال کو. لیکن جب تک سیاسی عمل جیسا تیسا لولا لنگڑا چلتا رہا، کچھ نہ کچھ امید تھی کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں. اور بنگال کی قیادت نے اسی بنیاد پہ پیریٹی کے اصول کو باندھ دیا. وہ 54% تھے آبادی کا، لیکن انہوں نے مان لیا کہ ہمیں 50% دے دو. اور سہروردی نے بھی تسلیم کر لیا، مولوی فضل الحق صاحب نے بھی تسلیم کر لیا. وہ حکومت میں بھی آ گئے، فضل الحق وزیر بھی بن گئے، سہروردی وزیر اعظم بن گئے. انہیں امید تھی کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نظام کو بہتر کر لیں گے. اور اس حد تک ان کی امید بجا بھی تھی کہ آپ دیکھیں کہ شروع کے 11 برسوں میں 7 وزرائے اعظم ہمارے آئے. لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، سہروردی، چندری گر، فیروز خان نون. 7 میں سے 3 وزرائے اعظم بنگالی تھے، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور سہروردی.
ان پورے 11 برسوں میں 2 اسپیکر آئے قومی اسمبلی کے، مولوی تمیز الدین خان اور مولانا محمد اکرم خان، دونوں بنگالی تھے۔ تو بنگال کو امید تھی کہ یہ جو جسے ہم بورژوا زبان میں کہتے ہیں ایلیٹ کنسنسس، وہ ایلیٹ کنسنسس ہمارے ہاں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ بنگال کا خیال تھا شاید حالات بہتر ہوں، الیکشن کے بعد امید تھی کہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن 1958 میں مارشل لا لگا، اور جب مارشل لا لگا تو بنگال کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اب فوج کی حکومت تھی اور فوج میں بنگال کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آفیسر کور میں تو تھے ہی نہیں، پنجاب کے لوگ تھے، مہاجر تھے اور پختون تھے، نہ سندھ کی نمائندگی تھی، نہ بلوچستان کی نمائندگی تھی، نہ بنگال کی نمائندگی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی شروعات جو ہیں وہ 1958 کے مارشل لاء سے ہوتی ہیں۔ ایک اور امید کی رمق آتی ہے 1964-65 کے الیکشن میں، جب حزب اختلاف نے فاطمہ جناح کو کھڑا کیا ایوب خان کے مقابلے میں۔ وہ انتخابات بڑے معنی خیز انتخابات ہیں۔ فاطمہ جناح کو مشرقی پاکستان میں بڑا زبردست قبولیت حاصل ہوئی، بڑا زبردست اپلاز حاصل ہوا، اور یہ الیکشن ہوئے تھے بی ڈی سسٹم کی بنیاد پر۔ 80,000 بی ڈی ممبرز تھے، 40,000 مغربی پاکستان میں، 40,000 مشرقی پاکستان میں۔ ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا، ان ڈائریکٹ الیکشن تھا۔ ان 80,000 ارکان نے صدارت کے امیدواروں کو ووٹ دینا تھا۔ حزب اختلاف نے جو اتحاد بنایا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اس نے یہ کہا کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام لائیں گے، ہم ان ڈائریکٹ الیکشن ختم کر کے پرانا ڈائریکٹ الیکشن کا نظام لائیں گے، اور ووٹ مانگ رہے تھے انہی لوگوں سے جو ان ڈائریکٹ الیکشن کے الیکٹورل کالج تھے۔ دوسرے لفظوں میں فاطمہ جناح 80,000 اراکین بنیادی جمہوریت سے جا کے کہہ رہی تھیں کہ مجھے ووٹ دے کے صدر بناؤ، اور میں صدر بن کے آپ کی الیکٹورل کالج کی حیثیت ختم کر دوں گی، اور آئندہ سے ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے۔ کون اس الیکشن میں جیت سکتا تھا؟ یہی سوال میں یہاں رکھ کے اور اس کا جواب دوں گا، اور آپ حیران ہوں گے۔ مشرقی پاکستان کے 40,000 بنیادی جمہوریتوں کے اراکین میں سے 18,500 نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر فاطمہ جناح جیت گئیں تو اس کے بعد ہمیں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا، پھر تو ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ جناح کا ہارنا مشرقی اور مغربی پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کی سطح پر برج بن سکتا تھا، وہ برج ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا وہ 5 سال بعد الیکشن ہوا، اور نتیجہ یہ آیا کہ مشرقی پاکستان سے جو سب سے بڑا لیڈر ابھر کے سامنے آیا، اس کی پارٹی کو مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں حاصل ہوئی، اور جو پارٹی مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ابھر کے آئی سندھ اور پنجاب کی، انہوں نے تو مشرقی پاکستان میں الیکشن بھی نہیں لڑا۔ تو اگر کوئی شخص انتخابات کے نتائج پہ نظر ڈالتا 7 دسمبر اور 10 دسمبر 1970 کی شام کو یا اگلے روز، تو اسے تو پاکستان کا ٹوٹا ہوا نقشہ سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو سکتی تھی تو کوئی بہت ہی سمجھدار اور جہاں دیدہ سیاسی قیادت ہوتی تو وہ کرتی، لیکن جو لوگ اس وقت منظر عام پر تھے، جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کا اختیار تھا، وہ ان میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، ان کے اندر استعداد نہیں تھی، شاید وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان جڑا رہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا ممکن اسی لیے ہوا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے اختیار کو نہیں مانا، اور بعد میں 1973 کا دستور ہم نے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے اصول ہی کو تسلیم کر کے بنایا۔ اب اس آئین کے اندر بڑی کمزوریاں تھیں۔ خالق جنیجو صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ میں
چیزوں کو نسبتاً تاریخی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی ماضی میں جو کچھ تھا اس کے مقابلے میں کچھ پازیٹیو ہوا کہ نہیں. اس دستور میں جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی. ایٹ لیسٹ آن پیپر بہت اچھی میں تو اسے ترمیم سمجھتا ہوں. خالق صاحب سے ہمارا پہلے بھی اس موضوع پہ مباحثہ رہا ہے, اختلاف رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بھئی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کے پاس, یا تو وہ کسی چیز کو یکسر رد کر کے اور اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنائیں, لڑیں, جد و جہد کریں, ماں سے اسٹرگل کریں, جو بھی کچھ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کے اس کے اندر سے کچھ بہتری کی کوشش کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں چیزیں نہ کریں اور صرف باہر بیٹھ کے اس کا تجزیہ کرتے رہیں اور کسی اچھے دن کا انتظار کریں جب سب کچھ اچھا ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پچھلے 11 سال سے جاری و ساری ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا کچھ بہتری ہوئی. یقیناً وہ کچھ نہیں ہوا جو توقع تھی. جو مرکزیت پسندانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پہلے دن ہی سے بیک ڈور سے وہ چیزیں جو صوبوں کو دی گئی تھیں وہ واپس لینا شروع کر دیں. زرداری صاحب اس کے لیے سب سے بڑے ویکل بنے. انہوں نے 4-5 وزارتیں اس وقت دوبارہ سے بنا دیں جو پہلے ختم کر دی گئی تھیں, اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اب وہ مسلم لیگ کیو کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں تو پرویز الہی اور ان لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں تو کہاں سے دیں. تو انہوں نے وہ وزارتیں جو ختم کی تھیں وہ دوبارہ سے بحال کرنا شروع کی. تعلیم کی وزارت بن گئی, صحت کی بن گئی, اور کچھ ٹیکنیکل ناموں سے وزارتیں بنا لی گئیں. پھر جو بیوروکریسی ہے اس نے اپنے حصے کا رول ادا کیا. فوج بہت ساری ان آئینی ترامیم کے پہلے دن سے خلاف تھی جو ڈیولوشن ہوا. پھر صوبوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جس کی ان سے توقع تھی. مثلا یہ کہ یہ ڈیولوشن اس وقت کامیاب ہوتا جب صوبوں کے تک جو اختیارات پہنچے تھے, اور پہنچے تھے, ایسا نہیں ہے بالکل نہیں پہنچے ہوں, مالی اختیارات بھی پہنچے, قانونی اختیارات بھی پہنچے, لیکن انہوں نے اس کو ڈیوالو کر کے لوکل باڈیز کی طرف نہیں جانے دیا. جہاں لوکل باڈیز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. تو ڈیولوشن کا جو فلسفہ ہے اسے تو آپ نے خود ناکام کیا. پھر ایک اور رجحان بھی دیکھنے میں آیا. صوبوں نے کہا کہ بھائی, یا خاص طور سے صوبوں کی بیوروکریسی نے, یہ مجھے بلوچستان میں لوگوں نے بتایا کہ یار یہ تو ہمارے کاموں میں اضافہ ہو گیا, بیٹھ کے ہم نصاب سازی بھی کریں اور ہم جو ہیں وہ اساتذہ کا چناؤ کریں, کتابیں کون لکھے گا. اچھا تھا بھائی, وہی نظام کے مرکز سے بنایا سلیبس آ جاتا تھا, ہم نافذ کر دیتے تھے. یہ بھی اپروچ ہے. اس سب کے باوجود بعض دائروں میں بہتری بھی آئی ہے, اس لیے کہ یکسر اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, لیکن بحیثیت مجموعی وہ کامیابی نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. اور پچھلے 1.5-2 سال میں ایسی مرکزی حکومت ہے ہمارے ملک میں جو نہ پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتی ہے نہ وفاقی نظام پہ یقین رکھتی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب علل اعلان کہتے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی, آنے کے بعد بھی, کہ وہ صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کابینہ بنائی ہے لیکن انہوں نے اتنے سارے ایڈوائزرز رکھے ہیں کیونکہ انہیں پارلیمان کے ارکان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے. اور ایک وزیر ٹی وی پہ کہہ چکا ہے کہ وزیر اعظم کو کابینہ کے ارکان کے نام بھی نہیں پتہ. انہوں نے ایڈوائزرز رکھے ہیں جو کہ صدارتی نظام میں وزیر ہوتے اور وہ ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ایڈوائزرز کی تعداد کم کروائی ہے. پھر آئین کے جو ادارے ہیں, NFC ایوارڈ 2009 کے بعد سے نہیں آیا جو ہر 5 سال بعد آنا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس کے اجلاس ہر 3 مہینے بعد وہ نہیں ہوتے.
1 سال سے ہم کووڈ-19 کے بحران سے دوچار ہیں اور مرکز اور سندھ کی حکومت کی لڑائی ہم ٹیلی ویژن پہ روز شام کو دیکھتے ہیں. نہیں ہوتا تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوتا جہاں پہ یہ اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آئین میں آپ نے ایک بہت بڑی پیکج اپروو کروا لی, ترمیم کروا لی, لیکن اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکینزم تھا اس کو روباکار آپ نہیں لائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وفاقی نظام اب انتہائی کمزور نظام بنتا جا رہا ہے. جب 18ویں ترمیم بنی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمارا جو آرگینک فیڈرلزم ہے یا کاغذی فیڈرلزم ہے وہ ایک معاون فیڈرلزم بن گیا ہے, کوآپریٹو فیڈرلزم بن گیا ہے. اور قانون ساز اسمبلی کے اراکین بھی بارہا یہ کہتے تھے کہ اب پاکستان میں کوآپریٹو فیڈرلزم کا نظام آ گیا ہے. آج میں نے تھوڑی لبرٹی لینے کی کوشش کی ہے اور ڈان کے اپنے آرٹیکل میں نے یہ لکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے تجربے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوآپریٹو فیڈرلزم اب شو کیس فیڈرلزم بن گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, ظاہر ہے ایک سیاسی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے پاس اپنی تجاویز ہو سکتی ہیں, لیکن بہت ہی اچھا ہو کہ جو معروضی حالات ہیں اور جو مستقل اہمیت کے حامل موضوعات ہیں ان پر ہماری سیاسی قیادت غور و فکر کرے, اور خالق جنیجو صاحب جیسے لوگ جو مختلف صوبوں میں پائے جاتے ہیں یہ سنجیدہ غور و فکر کریں اور کوئی عملی راستہ, کوئی وائبل سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. ایسا روز آئے کہ سب کچھ بدل جائے, پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہے یا نہیں. جو نوجوان نسل ہے شاید وہ دیکھ پائے. میں اس چیز کو بولتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہوں. میں پڑھتا رہا ہوں تو جو کنفیوژن قائد اعظم کے بارے میں میرے ذہن میں تھی وہ جعفر صاحب کو سن کر کسی حد تک دور ہو گئی ہے. ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں دعوت دوں گا جناب صدر, آئیے اپنے خیالات. بہت بہت شکریہ سمرو صاحب. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے مقررین کا, جنہوں نے مختلف طریقوں سے اتنے بڑے ٹاپک کا اتنا اچھا احاطہ کیا ہے. اسپیشلی پروفیسر جعفر, جنہوں نے لاہور ریزولوشن کی بات کرتے ہوئے موجودہ حالات تک پہنچ کر اتنی اچھی انالیسس پیش کی. میں مشکور ہوں پروفیسر توصیف صاحب کا, جنہوں نے بہت ہی ٹچنگ ٹاپک پر بات کی تعلیم کے حوالے سے, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سیف سندھ کے حوالے سے, جس پر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. اور جہاں تک جو نجو صاحب کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے, بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے لائر, بینگ اے وکیل, انہوں نے بہت ہی بیسک بات سے شروع کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا. میں 2 چھوٹی چھوٹی بات کہنا چاہوں گا کہ بات لاہور ریزولوشن سے شروع ہوئی تھی, اور وہاں ایک تخیل اور ریزولوشن پیش کیا گیا کہ پاکستان مسلم ملک ہونا چاہیے, اور جس کو کہ کچھ سال کے بعد اچیو بھی کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر 70 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو حاصل کیے ہوئے, اور جو چیز حاصل کی تھی جس ریزولوشن کے تحت اور جس کو چلانے کی کوشش کی ہمارے لوگوں نے, قسم قسم کے پولیٹیشین آئے اور قسم قسم کے ڈکٹیٹرز آئے. تقریباً انہوں نے بانٹ لیا, آدھا انہوں نے حکومت کیا, آدھا انہوں نے حکومت کیا. لیکن جو ریزولوشن پاس ہوا تھا
اور جو اوریجنل جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات تھی اور وہ اوریجنل پاکستان جس کے چکر میں یہ سب ہو رہا تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے. اس کی تلاش ہو رہی ہے اور جوڈیشل صاحب نے بڑی کوشش کی کہ 42 سے نکلیں اور اس کو کچھ اس کا امبلیکل کارڈ کچھ پکڑیں اور کہیں تک جائیں. جعفر صاحب نے تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی ایلیبوریٹ طریقے سے بات کی. چونکہ یہ پلیٹ فارم سیف سندھ کا پلیٹ فارم ہے اور بات تو ظاہر سی بات ہے پچھلے 70 سال کی ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی اور ہونی چاہیے. لیکن میں بہت ہی بیسک بات کہنا چاہوں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اور چونکہ میں بھی پچھلے 70-75 سال سے اسی کراچی میں ہوں اور یہی پلا بڑھا ہوں, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم صحت مند نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی, جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی, جس قوم کے پاس عزت نفس کے ساتھ نوکری نہیں ہوگی وہ سروائیو نہیں کر سکتی, نہیں رہے گی. جس قوم کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہوں گے, جس کو کہ ہم آج کل سیکیورٹی کہتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی اور مختلف قسم کی سیکیورٹی, پانی کی سیکیورٹی, فوڈ کی سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ, اگر وہ سب نہیں ہوگا تو کوئی قوم سروائیو نہیں ہوگی. اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں مسلسل. ابھی حوالہ دیا کچھ ممالک کا جو کہ غائب ہو گئے, اس وقت نقشے میں نہیں ہے. میں نے آج سے 40 سال پہلے بائی روڈ لندن سے کراچی آیا تھا اور کچھ ممالک سے گزرا تھا اور وہاں کا ویزا لے کے گیا تھا اور وہاں سے بائی روڈ گزرا تھا. اس وقت ان میں سے 3 ممالک نہیں ہیں. ٹیٹو صاحب کا ملک نہیں ہے, وہاں میں نے ویزا لے کے وہاں گیا تھا. اس طرح سے اپنی چھوٹی سی لائف ٹائم میں نے دیکھا کہ کچھ ممالک صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے. اگر آپ ہزاروں سال کی ہسٹری دیکھیں تو دنیا کا نقشہ بھی مسلسل چینج ہو رہا ہے اور اس وقت کچھ اور چینج ہے. کون سی قوتیں کر رہی ہیں وہ الگ بات ہے. کمنگ بیک ٹو سیف سندھ تھنگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیف سے مطلب بچانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سندھ کو بچائیں جہاں تعلیم کا فقدان ہے, جہاں الٹریسی بہت ہی آگے بڑھ گئی ہے. اس وقت 80% ڈراپ آؤٹ ہے اسکول سے کالج کی طرف. یہ قوم کیا آگے بڑھے گی جو تعلیم یافتہ نہ ہو؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ پڑھا لکھا سندھ؟ ہم یہ کہنے میں کیا شرم آتی ہے؟ ابھی ہمارے کولنگ نے بتایا کہ 13,000 اسکول بند ہیں اس وقت. انتہائی شرمناک بات ہے, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100% لٹریسی ہے ہمارے پڑوسی ملک کولمبو میں, سری لنکا میں, اور 94% ہے بنگلہ دیش میں. اگر ہم نے جاہل ہونے کا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. اس طرح سے صحت کا معیار بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے. ہمارے اوپر برڈن آف ڈیزیز بہت سارا ہے. ہمیں سندھ کو اگر بچانا ہے تو یہ جو بہت ساری ڈیزیز, برڈن آف ڈیزیز لائک پولیو, لائک ٹیوبرکلوسس, لائک ہیپیٹائٹس, اس قسم کی جو بیماریاں ہیں جو دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں. ہیپیٹائٹس بڑھ رہے ہیں. یہ جو آج کل چلا ہوا ہے, چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ گٹکے کے چکر میں کینسر منہ کا پھیل رہا ہے. ہیپیٹائٹس ہمارے سندھ میں سب سے زیادہ ہے سارے پاکستان میں. تو کون سے سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سیف سندھ کی بات ہم کریں؟ پھر اوپر سے غربت اتنی زیادہ ہے کہ 50%, پہلے 40% پاپولیشن تھی غریب تھی, اب 50% وہ پاپولیشن ہے. غربت, اگنورنس کے ساتھ ویری بیڈ کمبینیشن, اور تعلیم کا نہ ہونا 3rd بیڈ کمبینیشن. تو جو قوم غریب ہے, جو لوگ غریب ہیں آدھے سے زیادہ, جو اگنورنٹ ہیں, نہ سمجھ میں آئے تو آپ کسی بھی پبلک ہسپتال میں چلے جائیے, دیکھ لیجئے کہ کتنے اگنورنٹ ہیں بیچارے. یا کراچی سے 10-12 میل انٹیریئر کی طرف نکل جائیے. تو جو قوم جاہل ہو, جو قوم اگنورنٹ ہو اور جو غریب ہو,
वो कहाँ से ज़िंदा रहेगी। तो मैं बात करना चाहता हूँ इस सिंध की जो गरीब है, जाहिल है, आधे ज़्यादा पॉपुलेशन और इग्नोरेंट है। हमें मिल के इस पर सोचना चाहिए। बाकी 42 का रेजोल्यूशन, 40 का रेजोल्यूशन, 47 का पाकिस्तान और 21 का पाकिस्तान, ये कौन सा पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ना मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, जो कि मेरा बेसिक राइट है कि मुझे तालीम हासिल हो, जो कि मेरा बेसिक राइट है कि मुझे सेहत हो, जो कि मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है कि मुझे डिग्निटी ऑफ ए जॉब हो, इज़्ज़त नफ्स के साथ एक नौकरी हो, जो कि मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है कि एक रहने की सहूलत हासिल हो। अगर ये नहीं है और इसको हमसे सलब किया गया है, छीना गया है, दिस वे और दैट वे। मैं बात करना चाह रहा था इस सिंध की जिसको कि हमें बचाना है, उस सिंध की नहीं जो कॉन्स्पिरेसी और पॉलिटिशियन के चक्कर में जिन्होंने बंदर बाट मचा रखी है, चाहे वो डिक्टेटर की शक्ल में आया हो, चाहे पॉलिटिशियन की शक्ल में आया हो। और हम ये देख रहे हैं कि बंदर बाट करके इनको कुछ ख्याल नहीं कि ये लोग यहाँ एक गुर्बत की इंतहाई लकीर से बहुत नीचे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को इस कराची में जो कि 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाते हैं, वो भी प्याज रोटी, अचार रोटी, समथिंग लाइक दैट। उनकी हीमोग्लोबिन 5 या 6 होती है। और अगर वो ख़वातीन है, आधी % पॉपुलेशन हमारी ख़वातीन है, वो उनकी हीमोग्लोबिन 6-7 से ज़्यादा है ही नहीं इंटीरियर सिंध में। वो बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है, वो कैसे ज़िंदा रह सकती है। तो सेफ्टी का तो मान ये चला गया। सिक्योरिटी ऑफ वाटर, पानी की सिक्योरिटी, अफसोस होता है दरिया सिंध को देख करके, एक छोटे से नदी में कन्वर्ट हो गई है। साल में एक दफ़ा बहुत बारिश होती है तो नज़र आता है चौड़ा सा। अगेन ये भी सर्वाइवल का सवाल है कि ये पानी जिस पर आइंदा बहुत बड़े बड़े मसले पैदा होंगे, इसको हम क्यों नहीं मॉडर्न तरीके से कर सकते। हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और ख़ास करके इस टेल एंड पर, इस दरिया के आखिरी किनारे पर हम हैं। और यहाँ पोल्यूशन की बात मैं करना चाहता हूँ। ये पानी इंतहाई पोल्यूशन है, इसको हम नहीं पी सकते, लेकिन लोग पी रहे हैं। मैं उस सिंध की बात करना चाहता हूँ कि सेफ सिंध, जो कि इस गंदा पानी पी के मुसलसल बीमार है। यहाँ सिक्योरिटी ऑफ फूड की बात हो सकती है। अगर हम गले में खुद कफील नहीं हैं तो हम कहाँ से भीख मांगेंगे? क्या हमारे पास पैसे हैं ख़रीदने को पंजाब से और कहाँ से? इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इस पर मुसलसल बात करने की ज़रूरत है। और हमारे मुकर्रिरीन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया, पॉलिटिकल एंगल से, एजुकेशन एंगल से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब लोगों का जो इतने तहम्मुल से बैठे हैं और इंतहाई अच्छे बच्चे की तरह बैठे हुए हैं और हमारे मुकर्रिरीन की तकरीर सुन रहे हैं। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी तकरीब अब इख्तिताम पर पहुँचती है। सामीन, ये प्रोग्राम कराची में लाहौर रेजोल्यूशन और आज के पाकिस्तान के हवाले से PMO हाउस कराची में सेफ सिंध कमेटी की तरफ से 23 मार्च को कराया गया था। इस प्रोग्राम के बाबत आपको जो मालूमात लेनी हो, राय देनी हो, हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल एड्रेस है info@radiovoiceofsindh.com। अपने मेज़बान वहीद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सिंध मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां। सिंध मुहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे
सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।